नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जनाब मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा उस्मान खालिद साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मोहतरम ख़वातीन, जिस मौजू पर मुझे इज़हार ख़याल करना है ये वो मौजू है जो हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान को इस पर सोचो विचार करनी चाहिए कि मेरा रब, मेरा पालनहार, मेरा परवरदिगार, मेरा खालिक, मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता है। एक तस्वुर इस जहान में इंसानों के अंदर ये पाया जाता है कि हम निरे हवान हैं। बस ये है कि हवान जो जिन्हें हम एनिमल कहते हैं वो शऊर नहीं रखते, हम बाशऊर हवान हैं। या हम हवान नातिक हैं या माशी हवान हैं या समाजी हवान हैं, लेकिन हवान को ज़रूर साथ जोड़ के रखेंगे, इसलिए कि इसके पीछे वो फ़लसफ़ा कार फरमा है कि ये कायनात हादसाती तौर पे वजूद में आई है, इसके पीछे किसी के इरादे का दखल नहीं है। एक धमाका हुआ, बड़ा अजीम धमाका, और उसके बाद एक निज़ाम बन गया, बड़ा नाजुक निज़ाम। वैसे अपनी जगह पे ये लतीफ़ा है लेकिन है, और इस वक्त दुनिया की अजीम अक्सरियत इस लतीफ़े पे ईमान रखती है, यकीन रखती है, इसी को मानती है और इसी पे समझती है कि ये निज़ाम चल रहा है। खुद ब खुद इसके पीछे किसी का इरादा कार फरमा नहीं है। तो फिर इंसान कैसे वजूद में आया? अब यहाँ से वो जो भी कीड़े बने, फिर करते करते बंदर बना, बंदर से फिर चलते चलते इंसान बन गया। करोड़ों साल लग गए लेकिन बन गया, और बनने के बाद फिर इंसान से आगे फरिश्ता वगैरह नहीं बन सका, यहाँ आके रुक गया। वो जो इर्तिका हुआ बस इंसान बनने तक हुआ, उससे आगे मज़ीद इर्तिका की ज़रूरत नहीं रही। ये ब्रेक भी खुद ब खुद लग गया, इसमें भी किसी के इरादे का दखल नहीं है। एक तस्वुर ये, इस तस्वुर ने इंसान को हवान बनाया। फिर आगे इख्तलाफ हो गया कि कौन सा हवान है। एक ने कहा जिनसी हवान है, अब वो बिल्कुल यानी वो फ्राइड के तस्वुरात के मुताबिक चलना जाए तो जिनसी हवान है। एडलर से पूछें तो ये गलबा पाने वाला हवान है, दूसरे हवानों को नीचे करके खुद उनके ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश रखने वाला हवान है, अर्ज टू डोमिनेट। मार्क्स से पूछें तो कहें यह पेट का भूखा हवान है, बस रोटी ना मिले तो खराबी करता है, रोटी देते रहो तो बस कुत्ते की तरह आराम से सोता रहता है, फिर खराबी नहीं करता है हवान। ये एक तस्वुर है। इसके मुकाबले में वो तस्वुर है जो अंबिया ने दिया। अंबिया का तस्वुर क्या है कि तू हवान नहीं है, तू मस्जूद मलाइक है। वइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इसे बना चुकूँ और इसमें अपनी रूह में से फूंक चुकूँ तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। सबके सब को, जिब्रील समेत सबके सब को हुक्म दिया कि इसके आगे सजदे में गिरना। ये तेरा मकाम है। खलक़्तुहु बियदैया, मैंने इसको अपने दो हाथों से बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी है, बड़ा इकराम किया। बनी आदम की हमने बहुत इज्जत की, इन्हें बड़ा इकराम दिया, मकाम दिया, मर्तबा दिया। इनको हम अल्लाह ताला गोया फरमाए हम इनको खुशकी और तरी में उठाए फिरते हैं, जैसे माँ गोद में बच्चा लेके फिरती है, वो अंदाज है। हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। हवान गंदी चीज़ें खाते हैं, इनको हमने रिस्क दिया है पाकीज़ा चीज़ों से। गंदी चीज़ों से इन्हें कराहत महसूस होती है, नफ़रत होती है, बदबू आती है, करीब उल्टी आती है, करीब नहीं जाते हैं। ये हमने इनकी फितरत बनाई है। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और इनको हमने फजीलत दी है, जो मखलूक हमने बनाई है उसकी कसीर तादाद के ऊपर इनको हमने फजीलत अता की है। अब जरा तकाबुल करके देखिए, इंसान ने अपने आप को क्या पहचाना?
ایک حیوان، اور جس نے بنایا اس نے اس کو کیا سمجھایا کہ تو نرا حیوان نہیں، تو مسجود ملائک ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ذرا سوچو، ہم نے 3 انجیر سمجھ لیا، انجیر نہیں ہے، انجیر کا پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے 900 برس تبلیغ کی ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، والزیتون، یہ کوئی زیتون ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھو۔ طور سینین، موسیٰ علیہ السلام کو جہاں تورات دی گئی، موسیٰ کو دیکھو۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر میں جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو دیکھو۔ یہ شخصیات گواہ ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہت اعلیٰ تقویم پر پیدا کیا۔ نقطہ نظر کا فرق معلوم ہوا؟ فرائڈ نے کیا بنایا، تہذیب جدید نے ہمیں کیا بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ تم کیا ہو۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید یہ کہتے تمہارے لیے سب کچھ بنایا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین پر ہے سب تمہارے لیے بنائے۔ بعض مقامات پر آسمان و زمین دونوں کا ذکر آیا ہے، یہ ساری سخر لکم، سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام پر لگا دیا۔ مسخر کر دیا کا ایک مطلب آج کل ہم لیتے ہیں جیسے گھوڑے پر ہم سوار ہو گئے تو مسخر ہو گیا، ایک معنی شاید لوگ یہ لیتے ہیں کہ چڑھ کے چاند پہ سوار ہو جائیں یا سورج پر سوار ہو جائیں تو مسخر کیا، یہ معنی نہیں ہے یہاں پر اس کا معنی یہ تمہارے کام پر لگا لیا، تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ یہ سورج تمہارے لیے طلوع ہوتا ہے، تمہارے لیے غروب ہوتا ہے، رات تمہارے لیے بنائی ہے، دن تمہارے لیے بنایا ہے، یہ پانی تمہارے لیے بہایا ہے، یہ آسمان سے بارشیں تمہارے لیے برسائی ہیں، سورج کے اندر تمازت تمہارے لیے رکھی ہے، اس زمین کے اندر خوراک ساری کی ساری تمہارے لیے رکھی ہے، رویدگی کی صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے، یہ ماں کے دل میں تمہاری محبت انسان کے لیے رکھی ہے تاکہ اس کی نسل کی افزائش ہو سکے، یہ سب تمہارے لیے کہ یہ ہے سخرہ، ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی، یعنی تمہارے کام پر لگا دی، یعنی تمہاری سروسز کے لیے جھونک دی۔ وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ جو بات یہاں تک اللہ کے احسانات کی میں نے کچھ تھوڑی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ ویسے تو جتنا ٹائم ہے اس سے زیادہ ٹائم صرف اسی ایک نقطے پر مزید لگایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میں اشارہ بس اسی حد تک رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا تعارف پیش کیا ہے ہمارے سامنے، الرحمن کا اور الرحیم کا، مہربان کا، نہایت شفیق کا، مستقر رحم کرنے والے کا، مسلسل جو ہے نا ہمیشہ رحم کرتے رہنے والے کا۔ ہم نے نہیں مانگا بارشیں برساؤ، ہماری پیدائش سے پہلے اس نے نظام بنا دیا۔ ایک ہی نقطے پہ چلے غور کیجئے، آج تک انسان نے کائنات کو جتنا بھی چھانا ہے، کہیں سے آکسیجن ملی؟ نہیں ملی۔ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ جہاں اللہ نے ہمیں آباد کیا، یہ اس پر پورا ایک آکسیجن کا جو ہے نا خیمہ لگا دیا، ٹینٹ ہے پورا جس کے اندر ایک آکسیجن ٹینٹ ہے جس میں ہم زندہ ہیں، باقی پوری کائنات میں ابھی تک ہمیں نہیں ملی کہیں آکسیجن ہے۔ تو یہ تو جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا جو، اور وہ ابھی جو ہے نا وہ سروائیو نہ کر سکتا ہو تو ڈاکٹر اسے انکیوبیٹر میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کے اعتبار سے ہم سب کو انکیوبیٹر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اب آپ سوچیں جو آپ کی فکر آپ سے بڑھ کر کرتا ہو، ہماری پیدائش سے پہلے سے ہمارے لیے اہتمام کر رہا ہو کہ یہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں، اس نے اس آکسیجن ٹینٹ کے اندر رہنا ہے، یہاں اسے خوراک چاہیے، مناسب جو ہے نا وہ ٹیمپریچر چاہیے، ایک مناسب ماحول چاہیے، سروائیول آف دا فٹسٹ کے لیے اسے محنت نہ کرنی پڑے، میں ماحول اس کے لیے فٹسٹ بنا کے اسے اس کے اندر رکھوں۔ اتنی مہربان ہستی کا بدلہ میں اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ چاہیں بھی تو کیا دے سکتے؟ دیکھیں آپ نے کتنے لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہوگا کہ ماں کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا۔ بات بھی ٹھیک ہے، باپ کے احسانات کا بدلہ بھی نہیں اتارا جا سکتا، بالکل نہیں اتارا جا سکتا۔ تو اب آپ سوچیں خدا کے احسانات کا بدلہ کیسے اتارا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ تو جب آپ کسی کے احسانات کا بدلہ نہ اتار سکتے ہوں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ اس کی حمد کے ترانے الاپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اس کی والہانہ محبت، اگر آپ کی فطرت سلیم ہے، اگر آپ ناشکرے نہیں ہیں، اگر آپ پر بدبختی نہیں طاری ہو گئی ہے،
تو جس کو آپ اس طرح کا محسن مانیں گے اس کی والہانہ محبت میں خود بخود مبتلا ہو جائیں گے. یہ تکلفاً محبت پیدا نہیں ہوگی، یہ خود بخود ہوگی. ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، وہ ماں سے کیوں محبت کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے، اس کی سمجھ کے مطابق وہ اس کی محسن ہوتی ہے، خود بخود ماں سے محبت ہوتی ہے. ماں کی محبت مولوی صاحب کو تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود پیدا ہوتی ہے. تو یہ انسان اللہ نے وہ شے بنائی ہے جس کے اندر سوچ رکھی ہے، فہم رکھا ہے، فراست رکھی ہے، عقل رکھی ہے، تفکر رکھا ہے، غور کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. اور یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ اپنے محسن حقیقی کو پہچانو. بچے ہو، آپ نے محسن ماں کو مانا، کوئی حرج نہیں ہے، مان لیا. اس وقت عمر ہی اتنی تھی، سمجھ ہی اتنی تھی. اس سے بڑے ہو کہ آپ نے والد کو مان لیا، آئیڈیل بنایا، کوئی بات نہیں. ٹھوکر لگی، سمجھ آیا والد آئیڈیل نہیں ہے، کوئی اور ہونا چاہیے. آگے بڑھے، استاد کو بنایا، اس کے بعد مرشد کسی کو بنا لیا، اس سے محبت کی. لیکن ان منزلوں سے، ان مجاز کی ان منزلوں سے گزر کر حقیقت کی منزل کو پاؤ نا. سفر جاری رکھو، رک کیوں گئے ہو؟ اور مقام مقصود کیا ہے؟ اللہ تک پہنچ جاؤ. محسن حقیقی وہ ہے. اب آپ کی منزل، عقل کی منزل جو ہے وہ پہنچ گئی اپنی جگہ پہ جہاں پہ اسے پہنچنا تھا. اب اگر فطرت سلیم ہے، ساری محبت جیسے ماں کے لیے تھی، باپ کے لیے تھی، استاد کے لیے تھی، مرشد کے لیے تھی، قوم کے لیے تھی، برادری کے لیے تھی، وطن کے لیے تھی، وہ اب ساری اس اللہ کے لیے ہو جائے گی. یہ پہلا تقاضا ہے. مجھ سے بڑھ کر محبت کسی سے نہ کرو. باقی چیزیں بعد میں آئیں گی. پہلی بات یہ ہے، محبت آپ کو کس سے؟ جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کو محبت اللہ سے ہے، اب اللہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، کبھی نہیں گمراہ ہونے دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ گمراہ ہونے دے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے، امتحان لے گا نا، محبت تو امتحان لیتی ہے، امتحان لے گا. اور یہ ثابت ہو جائے کہ آپ اللہ کی محبت پر کوئی اور محبت غالب ہے، پھر ہدایت کی طرف آنے نہیں دے گا. یہ جو بات میں نے عرض کی ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے ضد اور ند اور مد مقابل بنا لیتے ہیں. محسن وہ ہیں، یہ کسی اور کو محسن بنا کر وہ والی محبت جو اللہ سے کرنی چاہیے ان سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب جس سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دیکھیں، اللہ سے سب سے ایک شدید محبت کا ماڈل ہے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب معاملہ آیا، ایک طرف باپ کھڑا ہے، اس کا عہدہ ہے، سرکاری منصب ہے، دوسری طرف حق ہے، اللہ کا حق جو اللہ کی طرف سے ان کی سمجھ میں آیا تھا. انہوں نے باپ کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا. باپ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا گھر سے نکل جاؤ. انہوں نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی. ہاں، میں آپ پر سلام کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی اپنے رب سے استغفار کروں گا. میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یہ کہ میں اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کر نہیں سکتا. میں اللہ کی خاطر آپ کو چھوڑتا ہوں. چلے جاتے ہیں. جب چلے گئے، بات یہاں رکی نہیں. اپنی قوم پر بھی تو حجت قائم کرنی تھی. سارے بت توڑ دیے، بادشاہ نے بلا لیا. اس کے سامنے اب ذرا سوچئے، یہ ذرا یعنی ایک تو ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے تقریر کر لینا، ایک یہ کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات کہنا. یہ دو باتیں برابر نہیں ہیں، بہت مشکل کام ہے. جب آپ آمنے سامنے ہوں تو سچ کہیں اور حق کہیں اور پھر ڈنکے کی چوٹ کہیں. اور انداز کیا اختیار کیا؟ ہمارے آج کے اعتبار سے سمجھیں تو بڑا گستاخانہ انداز اختیار کیا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت. وہ گستاخ آدمی نے کہا، نمرود نے، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. وہ اس نے کوئی تھوڑا بہت مظاہرہ کر کے بھی دکھا دیا. قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہ ہے، یعنی جو میرا رب ہے وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے. فاتح بہا من المغرب. تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. اب کوئی بات کرنے کی گنجائش باقی رہی. فبہت الذی کفر. وہ کافر مبہوت ہو گیا، چپ لگ گئی. بادشاہ سلامت کو چپ کرا دینا بہت بڑی گستاخی ہے یا نہیں؟ کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے ایسی بات کر دینا جس کے بعد وہ بات کرنے کے قابل نہ رہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں بدتمیزی کی بات ہے، لیکن اللہ کی خاطر یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ حق کا
اعلان کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ وہ محبت اگر اللہ سے ہے، آپ ہر تعلق، ہر خطرہ مول لوگے تاکہ وہ اللہ کی بات ثابت ہو۔ آپ اس کی محبت میں کھو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے دیوانگی کا۔ اب تیسرا مرحلہ آ گیا۔ تیسرا مرحلہ کیا آیا جی؟ بادشاہ نے کہا اس گستاخ کی سزا یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اور یہ سارا اس لیے تھا، قرآن کہتا ہے یہ ان کی چال تھی۔ کیا چال تھی؟ ابراہیم ڈر جائے، ڈر کے، اور جو آج کل بات مشہور ہے یو ٹرن لے لے تو ہماری عزت رہ جائے گی، جو بےزتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ ابراہیم نے کہا نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل جب دیوانی ہو جائے تو عشق کہلاتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بامبی۔ یہ بات بھی ہو گئی، اللہ نے زندہ سلامت نکال دیا۔ اس سے بات آگے بڑھی، آگے یہ بڑھی، ایک وقت آیا اپنی قوم کو، ملک کو، وطن کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، مہاجر ہو گئے اللہ کی خاطر، اور بے آب و گیا زمین میں لا کر بے وادی غیر ذی زرعن، ایک ایسی وادی جہاں زراعت ہی نہیں ہوتی تھی، کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، وہاں آ کے اولاد کا ایک حصہ آباد کر دیا، دوسرا شام میں آباد کر دیا، عراق چھوڑ کے آ گئے۔ یہ جو اولاد کا ایک حصہ آباد کیا، یہ بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ملا تھا 87 برس کی عمر میں، 87 سال لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی، 87 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اللہ نے دیا۔ اور وہ جب 13-14 سال کا ہوا، جب خود 100 سال کے ہو گئے تو ایک نیا امتحان آ گیا کہ اب بیٹے کو ذبح کرنا ہے، محبت کا ایک اور امتحان۔ اور اس امتحان میں بھی جب سرخرو ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی جو سورہ بقرہ میں آئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چند معاملات میں آزمایا اور وہ اس نے پورے کر دیے، فَأَتَمَّهُنَّ، اتمام کر دیا، حق ادا کر دیا ان کو پورا کرنے کا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب اللہ نے کہا تو امامت کے قابل ہے، میں تجھے امام بناؤں گا۔ یہاں تو ویسے پیدائشی امام ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ جو امامت سونپتا ہے وہ ان امتحانوں سے گزارنے کے بعد سونپتا ہے۔ اب محبوب، اب خلیل اللہ ہو گئے۔ یہ محبت اگر ہے، میں نے بتایا نا، پھر اللہ انگلی پکڑ لیتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر ہدایت پہ لے کے چلتا ہے، نسلوں کو لے کے چلتا ہے، نسلوں کو برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ابراہیمی کی نسل میں نبی آئیں گے، امامت اسی کی نسل میں رہے گی، ہاں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی، باقی اسی کی نسل میں اب امامت رہے گی تا قیامت۔ اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ اگر ان تقاضوں میں انسان ناکام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیز اندر کی ہے، یہ باہر کی نہیں ہے، سب اندر کی ہے۔ محبت تو اندر دل میں ہوتی ہے، کسی کو کیا پتہ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتے ہیں یہ وہ فسق ہے، یہ باطنی فسق ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہے، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے 8 محبتیں گنوائیں جن کا اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر، اللہ کی راہ میں یہ قربانیاں دینے کی محبت پر غالب آنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، قوم، اپنے بڑے سارے آبا و اجداد اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور بیویوں کو ان کے شوہر، رشتہ دار، برادری، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ مال جو تم نے محنت سے کمایا، ایک کوئی مل گیا وراثت میں مل گیا، لٹ کا مل گیا، اس سے محبت نہیں ہوتی، لیکن جو محنت کر کے کمایا ہو اس مال سے محبت ہوتی ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو محنت کر کے کمایا ہے۔ وَتِجَارَةٌ، اور وہ تجارت، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مساکن، مسکن، سکون پانے کی جگہ، یعنی گھر بھی ہو سکتا ہے، جو عام طور پہ ہم مسکن گھر ہی کو کہتے ہیں، یا جو بھی سکون کی جگہ ہو، جو تمہیں بہت پسند آتے ہیں یا جن کو تم نے بہت ڈیکوریٹ کیا ہے، آراستہ اور پاراستہ کیا ہے، وہ گھر اگر تمہیں محبوب تر ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا، تو جاؤ، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ،
اس جاؤ کے ساتھ انتظار کرنا شامل ہو گیا، تربص یعنی منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور یہاں یا اللہ کا امر آ جائے، مطلب یہ کہ موت آ جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ یوں سمجھ لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں، میں یا ہم میں سے کوئی امتحان، ڈرائیونگ کا امتحان دینے کے لیے گیا، وہ جو کانسٹیبل امتحان لے رہا تھا اس نے کہا گاڑی دائیں موڑو، ہم نے انڈیکیٹر دے کے دائیں موڑی، اس کے بعد اس نے کہا جی بائیں موڑو، ہم نے غلط طریقے سے موڑی، وہ کہے گا جاؤ، اس کا مطلب امتحان میں فیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ امتحان میں فیلئر ہو گیا ہے، اب موت کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ہدایت مانگتے ہو، پہلے محبت کا امتحان پاس کرو گے تو ہدایت ملے گی، اس کے بغیر اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہیں انگلی پکڑتا، نہیں صحیح رستے پہ چلاتا۔ تب چلائے گا جب اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرو گے، قربانیاں دو گے، ایثار کرو گے، اس کی محبت کے تقاضے پورے کرو گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب اس لا یہدی القوم الفاسقین کو ذہن میں رکھیے، ایک واقعہ اور سن لیتے ہیں، سورہ صف میں آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اب یہاں ایک سوال ہے مفسرین کے سامنے کہ بھئی یہ کون سی اذیت ہے؟ ایک واقعہ سورہ احزاب میں آئے ہیں، کچھ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی حضرت موسیٰ پر غلط الزام لگا دیا کیا تھا تو وہ اذیت اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ جس میں قوم سے تقاضا کیا گیا تھا کہ لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، اور قوم نے کہا تھا یہ ان فیہا قوما جبارین، بہت سخت لوگ ہیں، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے، اور آخر میں صاف کہہ دیا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ اب موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو جان بچا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خبریں لیتے رہیں گے جب تم جیت جاؤ گے۔ جیسے آج فلسطین فتح کر لیں تو یروشلم کی زیارت کرنے میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، تو انہوں نے بھی کہا جب آپ جیت جاؤ گے، فلسطین فتح کر لو گے تو ہم بھی پیچھے جو ہے نعرے لگاتے ہوئے آ جائیں گے، لیکن ہم لڑنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، وہاں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہمارے یعنی میرے اور میرے بھائی اور اس فاسقوں کی قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ اب یہ فسق کون سا فسق ہے؟ جہاد سے انکار کا فسق ہے، اس کو لے کے یہاں پہ آئیں، چونکہ یہاں بھی مضمون جہاد کا تھا۔ فرمایا تھا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت ان جوان ہمت لوگوں سے کرتا ہے جو صفیں باندھ کر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اس کے بعد یہ واقعہ آیا تو جنہوں نے سیسا پلائی دیوار بن کے جہاد نہیں کیا انہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرح کے گویا تم نہ بنو، تم اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، لپکو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، تم بھی اس لڑائی کے میدان میں چھلانگ لگانے کے لیے آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑو اس کی طرف، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دوڑو، سبقت حاصل کرو دوسروں کے اوپر، یہ دوڑ لگاؤ، اور موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہ بنو جو ٹیڑے ہو گئے تھے۔ فلما زاغوا، جب وہ کج ہوئے، اب یہ کجی کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اب یہ کجی کیا ہے؟ اپنی ذات، اپنی زندگی بچانے کی محبت، اللہ کی راہ میں جان دینے کی بجائے جان بچانے کی محبت، یہ دل کا کج ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے مشن کے مقابلے میں اپنی جان زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبت اپنے آپ سے ہے، یہ دل کج ہے، ٹیڑھا ہے۔ یہ وہی ٹیڑھ ہے جس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دل کو پھر کج نہ کر دیجیو۔ یہ کجی کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبتوں میں سے ایک محبت اپنے جان کی، اپنے آپ کی محبت ہوتی ہے، تو یہاں اس کا مظہر سامنے آ گیا، مال اور جان کی محبت آڑے آ گئی، دل کج ہو گئے، ٹیڑے ہو گئے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہی بات دوبارہ آ گئی، ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہوا جی؟ قربانی دینا اللہ کی خاطر۔ کس چیز کی قربانی دینا؟ جان، مال، عزت، آبرو، تعلق، رشتہ، ناتا، برادری،
کاروبار، تجارت، سارے تعلقات اللہ کے تعلق کے تابع کر لینا، محبت سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو جانا، یہ پہلا تقاضا ہے۔ یہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ جو ہمارا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ ان وصیتوں میں جیسے حضرت لقمان نے وصیت کی تو انہوں نے بھی وصیت کی، تو انہی وصیتوں میں لا الہ الا اللہ کی انہوں نے کچھ ساتھ جوڑ کے، یعنی یوں سمجھے تشریح کی۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ رہے، سب سے بڑا محبوب اللہ بن جائے۔ تو اب آپ یہ بات جان لیجئے، اللہ ہم سے پہلی بات یہ چاہتا ہے، ہر شے سے بڑھ، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تو اب اگر تم واقعی ایک شکر گزار انسان ہو تو میرے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نہ سورج میرے لیے چلا سکتے ہو، وہ میں خود کر لیتا ہوں، سارا نظام ہستی میں خود چلا رہا ہوں، تمہارے لیے چلا رہا ہوں۔ مجھے تم سے یہ تقاضا ہے کہ تم نے مجھ کو پہچانا یا نہیں پہچانا، اور پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کی یا نہیں کی۔ اگر محبت کسی اور سے کی ہے تو نہیں پہچانا، تم مجھے نہیں جان سکے میں کیا ہوں۔ ما قدر اللہ حق کا قدرہ، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکے جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا، اس لیے کسی اور سے محبت کر بیٹھے، وگرنہ اگر پہچان لیتے تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ اب آگے اس محبت کے تقاضے، آپ کو کسی سے محبت ہو، اس کا ایک تقاضا ہے کہ وہ نہ بھی کہے تو جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ جس طرح کھاتا ہے اس طرح کھانے کو دل کرتا ہے، وہ جس طرح پیتا ہے اس طرح پینے کو دل کرتا ہے۔ میں ذرا ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج کل تو چلیں وہ ہمارے اور سیاسی لیڈر ہیں، جب ہم چھوٹے تھے تو بھٹو صاحب ہوتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ ان سے لوگوں کو بہت محبت تھی، تو ان کے بالوں کا ایک خاص سٹائل تھا، پیچھے سے لمبے تھے، اسے ہم کہتے تھے چھتوں والے، پیچھے ایک لمبے وہ کرتے، کلمیں ان کی کانوں سے نیچے تک آئی ہوتی تھی، یہ ان کا ایک سٹائل تھا۔ تو کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرح بال رکھ دیے، بھٹو صاحب نے حکم نہیں دیا تھا کہ ایسا کرو، یہ کوئی ان کی پارٹی میں شامل ہونے کا تقاضا نہیں تھا کہ جس نے اتنی کلمیں رکھی ہوں گی وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن جن کو بھٹو صاحب سے محبت تھی وہ ان کی محبت میں یہ خود کرتے تھے، خود سے کرتے تھے، دل ان کا چاہتا تھا یہ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات تو خیر کیا، وہ نہ بھی کہے، اس کے انداز کو کاپی کرنے کا دل کرتے ہیں، اور خود سے ہوتا ہے، یہ خارج سے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر سے خود ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کا قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، یہ محبت کے تو یہ انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اب جو اس کے دنیا میں جیسے اس نے آپ کے لیے یہ تمام خوراکیں پیدا کی، ماحول بنایا، آپ کے لیے یہ ساری جو ہے نا یہ دنیا سجائی، اس دنیا میں جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، بعض اوقات اس اختیار کے غلط استعمال کے نتیجے میں، یعنی میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میری دکان میری مرضی، میرا کاروبار میری مرضی، تو یہ میرا مدرسہ میری مرضی، تو اس مرضی کے نتیجے میں مرضی سے ٹکرا جاتی ہے اور فساد ہوتا ہے۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ احکام دیے، اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ ضرورتیں لگائی ہیں، ان ضرورتوں میں مبالغہ کر دینے کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں کچھ احکام دیے۔ آپ نے گھر کیسے چلانا ہے، آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہو، میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں اللہ نے خود بتا دیا، اسی طرح ماں باپ کے اور اولاد کے حقوق و فرائض کیا اللہ نے بتا دیا۔ اچھا، اس سب پر عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک اسپرٹ چاہیے، جذبہ چاہیے، موٹیویٹنگ فورس چاہیے، وہ ارکان اسلام سے ملے گی۔ یہ نماز ہے، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کے ذرائع ہیں، یہ ارکان اس لیے ہیں کہ وہ تعلق محبت والا مضبوط ان ذرائع سے رہتا ہے۔ اور کرنا کیا ہے جو اللہ نے احکام دیے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک انگریز مصنف کی ایک کتاب تھی، اس میں ایک جملہ بڑا دلچسپ لگا، سننے لائق ہے کہ we are taught to fly in the air like birds and to swim in the water like fishes, but how to live on earth we do not know۔ تو زمین پر کیسے رہنا یہ اللہ نے سکھایا ہے کہ زمین پر رہنے کے آداب یہ ہیں، پروٹوکول یہ ہیں، طور طریقے یہ ہیں، یہ شریعت ہے۔ یہ دوسرا جو تقاضا اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ میرے احکام کی پابندی کرو، مجھ سے محبت کرو، پہلا تقاضا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ میرے احکام کی پابندی کرو، اور یہ پابندی کلی درکار ہے، یہ نہیں کہ آدھے مانو اور آدھے چھوڑ دو۔ یہ اللہ کے ہاں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں محبت نہیں ہے، محبت ہے تو سارے مانو، محبوب ماننا ہے تو سارے مانو،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، باہر مت رکو۔ اور اگر آدھا تیتر آدھا بٹیرے نماز پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ نہیں چھوڑتے، چوری نہیں چھوڑتے، وہ تو ہمارے فلموں کے مشہور وہ طریقے نا کہ جی آپ چوری کرنے گئے پکڑے گئے، نہیں بلکہ نماز پڑھتے ہوئے چوری کرنے گئے، اس گھر میں گھس کے نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے، تو مالک نے پوچھا بھیا کیوں آئے تھے؟ کہتے چوری کرنے آیا تھا۔ تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کہتے یہ تو میرا فرض ہے، وہ میرا پیشہ ہے۔ اس پہ حال میں تالیاں بجا کرتی تھی کہ بڑی بہت اچھی بات کی ہے۔ تو اگر یہ روش ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافقت ہے، یہ میری عبادت نہیں ہے، یہ نماز تم نے میرے لیے نہیں پڑھی، عادتاً پڑھی ہے۔ اگر مجھے معبود بنا کے پڑھی ہوتی تو پھر چوری بھی نہ کرتے، وہ بھی تو میرا حکم ہے، نماز پڑھانا بھی میرا حکم ہے، چوری سے رکنا بھی میرا حکم ہے۔ ایک کام کرتے ہو دوسرا نہیں کرتے، اس سے باز نہیں آتے، یہ میری عبادت نہیں ہے۔ کلی کرو گے تو میری عبادت ہے۔ وہ شیطان نے کتنے احکام توڑے تھے اللہ کے، ایک سجدہ ہی نہیں کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ ایک گناہ صغیرہ بھی مستقل کیا جائے تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اچانک ہو جائے توبہ کی گنجائش ہے، گناہ کبیرہ اچانک ہو جائے توبہ کی گنجائش ہے، مستقل کر لیا جائے تو ایک گناہ بھی بندے کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ یہ بنی اسرائیل کرتے تھے، اللہ نے ان کو ڈانٹا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ یعنی جو اللہ کا نماز کا حکم ہے اس پر ایمان ہے تمہارا، اور جو چوری سے رکنے کا حکم ہے اس پر ایمان نہیں ہے تمہارا کیا؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو تم میں سے جو کوئی یہ کرے اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ اسے ذلیل کرے، اور آخرت میں چھوڑ دے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں سب سے سخت عذاب میں ڈالے۔ سب سے سخت عذاب منافقین کا ہے، میں نے اس لیے کہا تھا یہ منافقین کی روش ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں مگر کنارے کنارے رہ کر، بیچ منجدار کے نہیں کودتے۔ یہ دوسرا تقاضا، یہ دو باتیں جمع ہوں، اللہ کے احکام ماننا، اللہ سے شدید محبت رکھنا، تو یہ بنتی ہے عبادت۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو گویا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس بنائے اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اچھا یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے یہ جو خالی جگہ تھی یہ میں نے آپ کے لیے پور کی ہے کہ یہ بندگی تک پہنچنے سے پہلے یہ والی منازل سے گزرنا پڑتا ہے، تب بندگی ہو سکتی ہے، وگرنہ ہو نہیں سکتی۔ ہم سے اسی لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں محبت ہی نہیں ہے، محبت ہوگی تو بندگی کر سکیں گے، وگرنہ نہیں کر سکتے۔ تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام رسول جو آئے انہوں نے آ کے اپنی اپنی قوموں کے سامنے جو بات پیش کی، جو تقاضا اللہ کا رکھا کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، الہ وہ ہے، حاکم وہ ہے، اور اس کے احکام کی پابندی کرنا، تمام احکام کی پابندی کرنا یہ عبادت ہے۔ تم اس عبادت کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کے، وہ تم سے یہ چاہتا ہے میرے بندے بن جاؤ۔ یہی وہ بات ہے جو ہر نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، وایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ یہ تو بہت لاجیکل ہے، اس لیے کہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں تو نے ہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، تو آئندہ کوئی ضرورت ہوگی تو تجھی سے مانگیں گے، ایاک نستعین، تجھی سے مانگیں گے۔ اب اس عبادت کے تقاضے سمجھ لیجئے، میں جلدی کوشش کروں گا کہ سمجھا دوں۔ میں نے ابھی ایک بات کہہ دی، ہما جیتی ہما وقتی، یعنی کلی اطاعت درکار ہے، اس کو عبادت کہیں گے۔ ہمارا یہ جو دور ہے یہ پرانے ادوار کی نسبت مختلف دور ہے۔ جو لوگ معاشرے کے جو ڈائنامکس ہیں ان سے واقف ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکیں گے۔ پہلے وقتوں میں انسان آزاد تھا، بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے قلعے کے اندر ہوتے تھے، جب قلعے سے بادشاہ فوجیں لے کے نکلے گا، جدھر جائے گا ادھر کوئی آرڈر نافذ کرے گا، نہیں تو لوگ اپنی روایت کے سر پہ چل رہے ہوتے تھے۔ اس طرح نہ پولیس ہوتی تھی، نہ اس طرح سپریم کورٹیں ہوتی تھی، نہ اس طرح کی ریٹ آف دا گورنمنٹ کے چکر ہوتے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے رجسٹرڈ ہوتا ہے، آج ہماری زمین کا چپا چپا پٹواری کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، ہر شخص کی فوٹو جو ہے نا نادرا کے پاس ہوتی ہے، وہ ایک کلک کرتے ہیں اس کا سارا ڈیٹا نکل آتا ہے۔ یہ کدھر فرعون کے پاس یہ کدھر تھا؟ تو آزادی زیادہ تھی، آج آزادی نہیں ہے۔ آج معاشی نظام اجتماعی ہے، سیاسی نظام اجتماعی ہے، سماجی نظام اجتماعی ہے، ہر شخص اجتماعیت کی مشین کا ایک پرزہ ہے۔
مشین ہی ٹیڑھے بچے پیدا کر رہی ہو تو یہ پرزہ کیسے سیدھا ہوگا؟ لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پورا معاشرہ، پوری ریاست، پوری سوسائٹی بحیثیت مجموعی اپنے سارے نظام کے ساتھ جب تک اللہ کی حاکمیت کو قبول نہیں کرتی، کوئی فرد اپنی ذاتی حیثیت میں چاہ کے بھی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا، چاہنے کے باوجود بھی نہیں بن سکتا، ہے ہی پابند تو کیسے بنے گا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو نہیں دیتا، چلیں میں اپنی مثال، یہ میں نے ایک کوٹ پہنا ہوا ہے جس کے میں نے پیسے دیے ہیں تو مجھے ملا ہے۔ اب یہ کسی فیکٹری میں بنا ہے، جس فیکٹری میں بنا ہے انہوں نے سود پہ پیسے لے کے بینک سے تو مٹیریل خریدا تھا، یہ چیز بنائی، میری ناقص رائے میں تو وہ سود انہوں نے پے کیا، لیکن ذرا ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے میرے خرچے میں ڈال دیا، پے میں نے کیا۔ انہوں نے تو اپنے ایکسپینڈیچر جو جمع کیے، بھئی یہ کوٹ کتنی لاگت کا بنا جی، یہ اتنے پیسوں کا بن گیا، اس میں وہ سود والا پیسہ بھی شامل کر دیا۔ اصلاً کس نے پے کیا وہ سود؟ میں نے کیا۔ جو اینڈ کنزیومر ہے وہ پے کر رہا ہے۔ تو اب مولوی صاحب کیسے خالص دیندار ہو گئے؟ ہاں معاشرے سے کٹ جائیں، اچھا کٹ کے جائیں کہاں؟ میں پہلے بتا چکا، نہ کوئی کھیتی جو ہے وہ حکومت کے دستبرد سے آزاد ہے، نہ کوئی جنگل آزاد ہے، نہ کوئی بیابان آزاد ہے، نہ کوئی نالا آزاد ہے، ہر ایک پٹواری کے رجسٹر میں ہے۔ تو کہاں جائیں گے بکری لے کے ایمان بچانے کے لیے؟ کس پہاڑ پہ چڑھیں گے؟ کوئی پہاڑ نہیں موجود جہاں چڑھ سکے، ہر جگہ وہ آرڈر نافذ ہے۔ اور پھر زندگی اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، اب آپ ان سہولتوں کے بغیر، یہ بجلی ہے، یہ گیس ہے، یہ یوٹیلیٹیز ہیں، ان کے بغیر آپ زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ کچھ اندازہ ہے آپ کے ساتھ یہ وابدہ کیا ظلم کرتا ہے؟ ذرا وہ بل ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیے گا، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ دنیا یعنی یہ قوم شعیب کو وہ بے ایمانیاں سوجی نہیں تھی، تصور تک نہیں آئی تھی جو وعدہ کرتا ہے۔ میٹر تیز چلاؤ، میٹر خود لگاؤ، پیسے تم دو۔ یعنی یہ بھی تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ سامان بیچنے والا کہے کہ ترکڑی اپنی لے کے آؤ، میٹر خود ہم دیں کا مطلب یہ ہم تو صارف ہیں، ہم گاہک ہیں، بیچنے والا وعدہ ہے، کہتے نہیں میٹر تمہارا ہوگا، پیسے تم دو گے اس کے ناپنے والی شے کے، یہ تو کہیں اور نہیں ہوتا ہے۔ اچھا پھر اگلی بات سنیں، میٹر تمہارا، پیسے تم نے دیے، لیکن اس میٹر کا کرایہ ہم لیں گے، آپ کے بل میں شامل ہوتا ہے میٹر کا کرایہ۔ کمال نہیں ہو گئی ویسے؟ اب چلیں اللہ کو تو ایک طرف رکھیں، یار یہ تو ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہم اپنا یہ حق نہیں چھوڑا سکتے، ساری محنت کے باوجود اللہ کا حق کیسے پورا کریں گے؟ تو باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ نظام باطل ہو، ظالمانہ ہو، نمرودی ہو، فرعونی ہو، اور اس میں ہم سمجھیں کہ ہم متقی ہو جائیں گے، پرہیزگار ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، فلاح پا جائیں گے، اخروی نجات مل جائے گی۔ کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ کریں کیا؟ کر تو اس کا کچھ بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا نظام ہے، اتنے بڑے پیچھے ادارے کھڑے ہیں، اتنی طاقت والے لوگ کھڑے ہیں کہ وہاں سے ہٹ کرتے ہیں جہاں سے پتہ ہی نہیں لگتا، تو ان کا ہم کیا بال بھینکا نہیں کر سکتے؟ جیسے بنی اسرائیلی جالوت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے تو ہم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو تو جو جتنی محنت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کے طور پر اسے قبول کر لیتے ہیں، وہ محنت اس کا کفارہ بن جاتی ہے اس گناہ کا۔ گناہ میں شریک ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ایک گناہ گار سوسائٹی کا حصہ ہیں، ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر استوار ہے۔ اس میں ہم اپنے آپ کو الگ رکھنے کے جو کم سے کم تقاضے ہیں اللہ کے سامنے، جو ہمیں سرخرو کر سکیں، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے، اس سوسائٹی میں ہم پھلیں پھولیں نہ، ہم اس میں بڑے بننے کی کوشش نہ کریں، اس میں ایکسل نہ کریں، اس میں نمود و نمائش میں نہ پڑیں، اس میں بس اتنے سے استفادہ کریں جو زندگی کی منیمم ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ہے مجبوری ہو، اس سے آگے نہ جائیں، کم سے کم پہ گزارا کریں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے مرتا آدمی خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، اجازت اللہ نے دی ہے کہ حرام بھی کھا سکتے ہو، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ اتنا کھاؤ گے جس سے جان بچ جائے، پیٹ نہیں بھرو گے، مزے نہیں لوگے، لطف نہیں اٹھاؤ گے، حظ نہیں لوگے، صرف اتنا کہ جس سے جان بچ جائے۔ اور وہ جو جان بچی ہے، جو طاقت آئی ہے، اس سے محنت کرو تاکہ حلال مل جائے۔ اگلے وقت تک حلال نہیں ملتا پھر کھا لو بے شک۔ ان 2 شرطوں کو یہاں اپلائی کریں
وہ نوکری ڈھونڈیں، وہ کاروبار ڈھونڈیں، وہ کام ڈھونڈیں جس سے بس بال بچے کا منیمم سبسٹینشل لیول پر گزارا ہو جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس سے آپ کو بریدنگ سپیس ملی ہے اس کو لگائیں کس پر؟ نظام تبدیل کرنے پر، ماحول تبدیل کرنے پر، اللہ کا نظام غالب کرنے کے لیے۔ یہ کفارہ بن جائے گا وہ جو تھوڑا سا کھایا ہے اس کا، امید ہے کہ کفارہ بن جائے، اللہ قبول فرما لے، معذرت قبول فرما لے۔ یہ اس محبت کا، اگر واقعی اللہ سے محبت ہے تو اس کا کم تقاضا ہے، لیکن اگر ہمیں محبت اولاد سے ہے تو ہم کہیں گے بھئی اولاد کو ہم نے اچھا کھلانا ہے اور اچھا پلانا ہے۔ اگر ہماری محبت کاروبار سے ہے تو ہماری کوشش ہوگی اس کاروبار کو پھیلانا ہے، وسعت دینی ہے۔ اگر محبت ہماری اپنے کیریئر سے ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہم نے اس میں ایکسل کرنا ہے۔ باقی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کا نظام، اللہ کو پتہ ہے ہم کتنے مجبور ہیں۔ یہ ہے امانی، یہ ہے وشفل تھنکنگ، یہ ہے جو ہم نے اللہ کے بارے میں اس کی شان کریمی سے دھوکہ کھایا۔ تقاضا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم سے ہے۔ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، سب کا لے لیا، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل پیغام یہی ہے۔ بندہ مومن سب سے شدید اس کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے وہ اس کی حمد بھی کرے، ترانے بھی اللہ پہ اس کے، لیکن یہ کہ اس کی بندگی بجا لائے، اس کے احکام پورے کرے۔ ان احکام کو پورے کرنے کا تقاضا یہ ہے آج کے دور میں، پہلے نہیں تھا۔ پہلے آپ اکیلے بھی اللہ کی بندگی کر سکتے تھے اس لیے کہ آپ آزاد تھے، لیکن آج کے دور میں ہر انسان اجتماعی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب تک وہ اجتماعی نظام اللہ کے احکام کے تابع نہیں ہو جاتا، کوئی فرد اپنی ذاتی حیثیت میں چاہنے کے باوجود اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ کوشش کرے اللہ پورے اس نظام کو اللہ کے احکام کے تابع لانے کے۔ یہ کوشش اس کی اللہ امید ہے کہ اللہ کے ہاں ایک کفارے کے طور پر قبول کر لی جائے اور وہ نجات پا جائے اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر خطرہ ہے، اندیشہ ہے۔ قرآن مجید کی بہت سری آیات ہیں کہ پھر نجات جو ہے وہ میں خدشہ اور خطرہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی سری آیات ہیں، نص قطعی ہیں کہ اگر یہ جہاد آپ نے نہیں کیا تو عذاب علیم سے نجات نہیں پا سکو گے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر کم از کم سوچنے کی توفیق ضرور عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ صحیح نتیجے تک پہنچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔